प्यारे दोस्तों, आदाब अस्सलाम। असरार उर्दू के तहत हम आज फिर पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक गज़ल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जब भी नई गज़ल आएगी, कोई सेशन आएगा, आप तक बात पहुंचेगी। बहुत आसान बहर में नहायत महकाती शायरी, और ये गज़ल आप देखिए, बहुत आसान अल्फाज, सैल मुमतना में, लेकिन कमाल की गज़ल। हस्ब दस्तूर आप देखिएगा कि इसमें क़वाफ़ी कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और रदीफ में बता देता हूं कैसे कैसे। अब देखिए, इस रदीफ ने भी शेरों में बहुत हुस्न पैदा किया है। पहले हम हस्ब दस्तूर पढ़ेंगे गज़ल का मतन। दहन पे हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लाला ओ अरगवां कैसे कैसे, बहार आई है नशा में झूमते हैं मरीदान पीरे मुगां कैसे कैसे। न मुड़कर भी बेदर्द कातिल न देखा, तड़पते रहे नीम जां कैसे कैसे। न गोरे सकंदर न है कब्र धारा, मिटे नाम यूं के निशां कैसे कैसे। दिलो दीदा एले आलम में घर हैं, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। दिलो दीदा एले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। और अगला शेर देखिए। गमो गुस्सा ओ रंजो अंदू ओ हरमा, गमो गुस्सा ओ रंजो अंदू ओ हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नियामत वो कम है, मजे लूटती है जुबां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नियामत वो कम है, मजे लूटती है जुबां कैसे कैसे। तो दोस्तों, ये थी गजल। अब देखिएगा कुछ मुश्किल अल्फाज के माने। आप देखिए, लफ्ज है, पहला लफ्ज देखिए दहन, जिसके माने होते हैं मुंह या जुबान। गुमा इस्तेमाल हुआ है मतला में ही, इसके माने होते हैं शक, यकीन का उल्ट माना जाता है। कलाम होता है बातचीत करना, गुफ्तगू। दरमियान आप समझते हो कि दरमियान। शहीद होता है कुर्बानी देने वाला। अरगवान लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल और नया लफ्ज है। इसके माने होते हैं सुर्ख रंग का फूल, आमतौर पर लाला की किस्म का एक फूल है। अरगवा हुआ फूल। मरीदान हो यानी मरीद से निकला हुआ, जैसे एक शागिर्द होता है मरीद, या एक मुक़य्यद, आप कैसे तकलीद करने वाला मुक़ल्लद हो सकता है, या मरीद हो सकता है, तो उसका जो है जमा इस्तेमाल हुई। पीरे मुगा शराब पेशावर, शराब फिरोश, शराब बेचने वाला। जमा तन जिस्म का लबास, जमा बोलते हैं लबास को, तन व जिस्म। तब बोलते हैं बहार को, जिसको हम आमतौर पर अपनी भाषा में ताप भी कहते हैं। और कायश व कमी नुकसान। पोस्त यानी गोश्त पोस्त, जल्द इंसान की जो जिस्म पे चढ़ी होती है। इस्तफा हड्डी के लिए बोलते हैं इस्तफा। बलब नीम जान यानी आधी जान। बलब यानी होंठों पे जान, लबों पे जान हो। अलामत निशान, निशान को बोलते हैं। बहार, बहार का मौसम। गुलिस्तान लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बाग फूलों का बाग। गुल यानी फूल, गुल व फूल। स्तान होता है कोई मकाम, यानी फूलों का मकाम, भाग हो गया। एले आलम दुनिया के लोग। मसीहा मुखलस निजात दिलाने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला। आमतौर पर हजरत ईसा के लिए इस्तेमाल होता है। नातवा कमजोर। क्लक कलम हाथ। कुदरत फितरत, और इसलिए गुस्सा आप समझ सकते हो। रंज गम और तकलीफ। अंधो अफसोस के लिए बोलते हैं, दुख के लिए। फरमा होता है महरूमी, नाकामी। अब देखिए, ये लफ्ज एक जैसे हैं। गुस्सा
جو انسان کو بہت غضب میں لا جاتا ہے، رنج، اندو، ہرما ایک شعر میں استعمال ہوئے ہیں۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفہ، انعام، اور زباں ہوگی، زبان جو ہم بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا جی شعر، اشعار کی تشریح۔ دہن پہ ہیں ان کے ہما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اب دیکھیے میں آپ کو کہا تھا کہ قافیہ آپ لکھ لیجیے گا، مجھے لگتا ہے تب تک آپ نے لکھ دیے ہوں گے۔ اب قافیہ بتائے بغیر شعر کی تشریح کا مزہ بھی نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ مطلع ہے، اس میں قافیہ استعمال ہوئے ہیں، ہما اور درمیاں، تو اسی سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور کیسے ہے یہ ردیف، کیسے کیسے ردیف استعمال ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کے لبوں پر طرح طرح کے شکوک و شبہات موجود ہیں، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو کئی طرح کے خیالات درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اس میں عاشق کی ذہنی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں عاشق کی ذہنی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ لبوں سے پیدا ہونے والے خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، یعنی اگر معشوق اس کا عاشق کا اس کو یہ کہے کہ اب میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، تب بھی عاشق کو یقین نہیں آتا، یا معشوق کو بھی یقین نہیں آتا۔ اور پھر جب یہ شبہات اور شک پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی طرح کے کلام، کئی طرح کی گفتگو بیچ میں آتی ہے۔ اس کو شاعر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ قدرت کے رنگ بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ شاعر اس میں قدرت کے رنگ بدلنے کی بات کر رہا ہے کہ زمین ہر طرح کے پھول پیدا کرتی ہے، رنگ برنگے، اور آسمان کے رنگ بھی مختلف انداز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا، گل کھلانا ایک محاورہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام کر دینا جس سے کوئی بہت بدنام ہو جانا، گل کھلا دینا۔ اب زمین کا کام ہے، اس پہ پھول کھلتے ہیں جو حقیقت ہے، اور طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں جو اس کو خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ پھولوں کو اگر ہم استعارہ سمجھ لیں تو یہ دنیا میں جتنی بھی طرح کے اقوام ہیں، قومیں ہیں، لوگ ہیں، سپیشیز ہے، تو یہ زمین کے کھلائے ہوئے گل ہے۔ آسمان کا رنگ بدلنا یہ ہے کہ آسمان ادب میں، شاعری میں قدرت کے لیے اور فطرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آسمان جب رنگ بدلتا ہے تو کئی بار عوام کے لیے، قوموں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت فرٹائل رہتا ہے، زرخیز رہتا ہے، اور کئی بار بربادی، تباہی بھی آسمانوں کی طرف سے آتی ہے۔ بہت تہذیبیں دنیا میں آئیں، بنی، وہ بھی آسمان نے رنگ بدلا، اور وہ تہذیبیں مٹ گئی، وہ بھی آسمان کا رنگ بدلا گیا۔ بظاہر یہ شعر بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن آپ اس کو اگر کھولیں گے، آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس آرے کو سمجھیں گے، تو آپ کافی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شعر آپ کو سمجھ آیا ہو۔ تمہارے شاہدوں میں داخل ہوئے ہیں، گلو لالا او ارگواں کیسے کیسے۔ تمہارے شہیدوں، آپ شاعر کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ تمہارے شاہدوں کی صف میں ہر قسم کے خوبصورت پھول ہیں، جیسے گل، لالا اور ارگواں بھی شامل ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے جذبات کو شاہدوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ گل و لالا مختلف طرح کے پھول ہیں، ارگواں بھی لالے کی طرح کا ایک پھول ہے، اور لالے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سرخ قسم کا پھول ہے، جنگل میں ہوتا ہے، اور درمیان میں کالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرخی کی وجہ سے بھی کالا ہو جاتا ہوگا۔ اور شعرا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے دل میں داغ ہے۔ اور یہاں تمہارے شاہدوں میں ظاہر سی بات ہے محبوب سے مخاطب ہو کے کئی طرح کے پھول آپ کی دیوانگی میں شاہد ہو گئے ہیں۔ اب یہ پھول اقوام کا ایک بار پھر دیوانوں کا، عاشقوں کا استعارہ ہو سکتے ہیں۔ یہ شعر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بہار آئی ہے نشہ میں جھومتے ہیں، مریدان پیر مغاں کیسے کیسے۔ حال دو کہ میں نے یہاں اس کی تشریح
کر دی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں امپورٹنٹ شعر پہ آ جاتا ہوں۔ عجب کیا چھٹا روح سے جامہ تن، لٹیرا میں کارواں کیسے کیسے۔ یہ شعر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی خاص شعر نہیں ہے، تشریح میں نے اس کی لکھی ہے، یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ تپے ہجر کی کائشوں نے کیے ہیں، جدا پوس سے استفاں کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہجر کے غم کی شدت نے جسم اور ہڈیوں کے درمیان کی جلد کو جدا کر دیا ہے، یعنی محبوب کی جدائی نے جسم کو بہت ناتواں کر دیا ہے۔ اس شعر میں جدائی، درد، ہجر کو انسان جب سہتا ہے تو وہ نہایت کمزور، نائف، ضعیف اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اس بات کو شاعر نے بیان کیا ہے، اور شدت یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ پوست کو یعنی گوشت کو چھوڑ دیتی ہیں جدائی میں، تنہائی میں۔ بہت سے شعراء نے اس کے اوپر لکھا ہے، آپ اس طرح کے شعر جا کے اکٹھے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو پلیز چیٹ باکس میں جدائی پر اچھے اشعار ضرور لکھ دیجیے گا۔ نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ نیم جاں ہوا آدھی جان والے، قاتل نے قتل تو کر دیا، شاعر کہتا ہے، اور جاتے ہوئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ موت کیسے آئی جس کو قتل کیا گیا، اور نیم جان عاشق جو تھے وہ تڑپ تڑپ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ یعنی جب محبوب، جب معشوق جس کے لیے عاشق فدا ہوتے ہیں، اس کے ہاں کئی لوگ قتل ہو جائیں، اس کی دیوانگی میں لوگ جان دے دیں، معشوق کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ امراؤ جان ادا کا ایک گیت آپ نے سنا ہو یا سن لیجئے گا کہ اس شمع فروزاں کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شمع فروزاں کی پروانے ہزاروں میں۔ تو گویا محبوب، معشوق کے تو کئی عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کس پہ فدا ہو، کہ یہ بات جو ہے سوچنے کی ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ ایک اگلا جو شعر آ رہا ہے، یہ اس غزل کا ہی بہت اچھا شعر نہیں ہے، بلکہ آتش کی اور اس دور کی شاعری کا یہ سب سے اچھا شعر ہے۔ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اب دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، سکندر جیسا بادشاہ جس نے صرف 31 سال کی عمر میں جو اس دنیا سے چلا گیا، اور اس وقت بھی جو اس نے دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، ایشیا ہو، ہر جگہ پر اس کا راج تھا، اور سکندر نے یہ اعلان کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ آخر اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، اور جب سکندر دنیا سے گیا تھا، سکندر نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا تاکہ لوگ دیکھ رہے میں کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ ورنہ قبر دھارا، دھارا بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اورنگزیب کا دھارا تھا، جو بہت بڑا سپہ سالار تھا، کہ بھائی کچھ بھی نہیں رہا ہے، بڑے بڑے نام و نشان کے ان کے نشان ہی مٹ گئے ہیں۔ گویا یہ دنیا میں کئی بڑے بڑے بادشاہ، کئی امیر لوگ آئے، لیکن وہ چلے گئے، ان کو یہاں پہ نہیں رہنا تھا، ایسے ہی سبھی کو جانا ہے۔ بہار گلستان کی ہے آمد آمد، خوش پھرتے ہیں باغباں کیسے ہے کیسے۔ باغباں ہو گیا مالی، کہ جب بہار آنے والی ہوتی ہے تو جو باغباں ہے، پھولوں کو جو پانی دینے والا ہے، جو باغ کی رکھوالی کرنے والا ہے، وہ بڑی خوشی میں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب پھول کھلیں گے، بہار آئے گی، رونقیں لگیں گی، پرندے آئیں گے۔ تو یہ سارے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر نے استعارن کس طرف اشارہ کیا ہے۔ توجہ نے تیری ہمارے مسیحا، توانا کیے ناتواں کیسے کیسے۔ توانا یعنی طاقتور، کہ اے مسیحا، تیری جب توجہ ہوئی، کئی ناتواں جو تھے، بہت جو کمزور بھی تھے، وہ بھی توانا ہو گئے، وہ بھی طاقتور ہو گئے، ان کو بھی صحت بخش دی۔ لیکن جب مسیحا نے ان کی طرف دھیان کیا۔ اب کلیدی بات ہے کہ مسیحا کون؟ اب یہ غزل کا تھوڑا امتیاز ہے کہ آپ مسیحا کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ جس شخص سے امید رکھے تھے، جب وہ آپ سے توجہ طلب ہوگا، جب آپ کی طرف توجہ کرے گا، توجہ طلب نہیں بلکہ آپ کی طرف توجہ کرے گا، تو آپ کے لیے وہ واقعہ ہی
ایک مسیحا ہوگا اور آپ کے کمزور جسم میں طاقت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک عاشق کا معشوق جب اس کی طرف توجہ کرے گا تو اس کو توانا کر دے گا۔ تو گویا شعر ہر طرح کی ایج، ہر طرح کے ذہن کے لیے ہے، وہ جس کو جو لگے وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ دل و دید اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے۔ دل آپ سمجھتے ہو، دل، جگر، دیدہ یعنی نظریں، اہل عالم میں گھر ہے، اے محبوب اس دنیا میں تیرے لیے نظروں اور دل میں جگہ ہے، اور تیرے لیے کیسے کیسے مکان ہیں۔ وہ پتھر کے مکانوں کا محتاج نہیں ہے، تیرے لیے تو لوگوں کی آنکھوں میں مکان ہے، جگہ ہے، دلوں میں جگہ ہے۔ محبوب کی محبت کا ہر کوئی طلبگار ہے، اس لیے یہ تیرے لیے طور امتیاز ہے۔ اگلا شاید دیکھیے جی کہ شاید نے کتنا ایک نیا پہلو نکالنے کی کوشش کی ہے کہ غم و غصہ او رنج و اندو و ہرما، یہ سارے لفظ جب میں نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے اس میں بتائے تھے، آپ پھر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سب الفاظ میں ایک رعایت ہے۔ غم آپ سمجھتے ہو، دکھ، رنج، غصہ ایگریشن، رنج اندو مایوسی، پریشانی، ہرما ناکامی، محرومی۔ شاید کہتا ہے کہ ہمارے بھی مہرباں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں مہربان ہیں۔ ہمارے لیے خوشی مہربان نہیں ہے، شادمانی، مسرت، باغبانی، معشوق یہ ہمارے لیے مہربان نہیں ہے، بلکہ غم و غصہ ہمارے لیے مہربان ہے، رنج و اندو ہمارے لیے مہربان ہے، ہرما ہمارے لیے مہربان ہے۔ اور رعایت لفظی کے ساتھ، اور یہ سارے الفاظ جو دکھ کی علامت ہیں ان کو لا کر دوسری مصرع میں مہربان لا کر شعر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے، کہ یہ زبان طرح طرح کے مزے لوٹتی ہے، یہ کھانے کے مزے لوٹتی ہے، یہ بولنے کے مزے لوٹتی ہے، یہ بہت اچھے اچھے الفاظ بول کے جو ہے مزے لوٹتی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے۔ اب دیکھیے جو یہاں پر ثناء و بدائع استعمال ہوئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو فن استعمال ہوا ہے، اس پہ ایک نظر ڈال لیں کہ پوسٹ استفان کو جدا کرنے کی تشبیہ جیسے الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ بہار و بہار اور گل و لالا کی استعاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گما اور درمیان میں صوتی مشابت بہت کمال کی ہے۔ کیسے کیسے کی تکرار سے اشعار میں ایک موسیقیت، کیسے کیسے کی تکرار سے اشعار میں ایک موسیقیاتی انداز پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے کی تکرار سے اشعار میں ایک موسیقیاتی انداز پیدا ہوتا ہے۔ ناتواں اور توانا میں تضاد موجود ہے، یعنی یہاں سے تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر نے ہجر کی شدت کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہجر کی وجہ سے جسم سے، ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا ہے۔ یہ غزل فلسفیانہ اور صوفیانہ موضوعات پر مبنی ہے، جس میں شاعر نے دنیا کی ناپائیداری، محبت کی شدت اور قدرت کے کمالات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ دوستو کوشش کی ہے میں نے، کچھ اشعار جو چھوڑ دیے ہیں جن میں کچھ خاص معنی نہیں تھے، اور اگر تشریح کرتے تو ویڈیو اور لمبی ہو جاتی۔ بہرحال آپ اس غزل کو سنیے گا، پڑھیے گا، اپنا تلفظ ٹھیک کیجیے گا، اور چیٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔